अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन निज़ाम, दीन हयात, ज़ाब्ता हयात, दीन इस्लाम अता फ़रमाया है, ये मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का उसलूब हमें सिखाता है। ज़िंदगी गुजारनी कैसे है और दीन को दीन फितरत कहा गया जो फितरत के इंतहाई करीब है और इसमें हर पहलू के हवाले से रहनुमाई हमें अता फरमा दी। आजकल अगर दुनिया के अंदर बात की जाए तो ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुका है। एक चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज इसे कहा जाता है कि माहौलियाती आलूदगी भी इसमें आती है। मौसम चेंज हो रहे हैं और तरह तरह की नई जो तहकीक जो है उसके सामने आ रही है तहकीक के मुताबिक कि हर जगह का मौसम चेंज होता जा रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज जो है इसकी बुनियादी वजह जो है वो असल में हमारी माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं उसके अंदर आलूदगी का जो किरदार है और सफाई का जो किरदार है इसको सामने रखते हुए बात की जाती है। अगर इस्लाम के बात की जाए तो इस्लाम ने तो अगर निस्फ़ ईमान कहा जाए तो सफाई को निस्फ़ ईमान जो है कहा गया और ये कहा गया कि अत्तहुर शत्रुल ईमान, यही बयान फरमा दिया गया। और इसके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाज़िल हो रही है वो यही है, वसियाबक फत्ताहिर व रुज्ज़ फहजुर। और दीन इस्लाम ने सफाई सुथराई के हवाले से बात भी की। अभी जो है अभी आप देखते हैं क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का नारा लगा और पाकिस्तान में दरख्त लगाने का एक जो है वो इनिशिएटिव लिया गया और बहुत ज़्यादा सब्ज़ा लगाने की बात की गई। लोगों ने कहा कि दरख्त भी लगाने चाहिए और इससे जो है हमारी जो है पोल्यूशन जो है वो भी कम होगी और ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिकदार में मिलेगी। और इसी तरह रास्ते के हक़ की बात हो, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं ये माहौलियाती आलूदगी के अंदर आती हैं। आप उसे एयर पोल्यूशन कह सकते हैं, साउंड पोल्यूशन कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दीन इस्लाम ने किसी हवाले से भी, किसी पहलू से भी हमें तिश्ना नहीं छोड़ा। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे बात करने की कि माहौलियाती आलूदगी जो है इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है। दीन इस्लाम ने अगर हमें हर पहलू में रहनुमाई फरमाई है तो माहौल की हिफाजत जो है दीन इस्लाम दीन फितरत है, तो फितरत जो है इसकी हिफाजत दीन इस्लाम ने हमें कैसे सिखाई है, इसी पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो गुफ्तगू के लिए मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, आप मेंबर हैं इस्लामी कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के, आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर समीउल्लाह फराज साहब, इस्लामी स्कॉलर हैं, उस्तादुल इसातिज़ा हैं, लोग उनकी बातों को बड़े दिल से सुनते हैं, दिल से बातें करते हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ़ लाए और हमारी इंशाल्लाह रहनुमाई भी फरमाएंगे। प्रोग्राम का अगर बाकायदा आगाज़ किया जाए तो शाह साहब से प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं, उनसे पूछेंगे कि माहौलियाती आलूदगी की बात की जाए और दीन इस्लाम तो हमें किसी पहलू में भी तिश्ना नहीं छोड़ता। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात में अता फरमाया है। माहौलियाती आलूदगी हो, इस हवाले से दीन इस्लाम हमारी जो है वो क्या रहनुमाई जो है वो फरमाता है और इसके साथ साथ हमें माहौल को साफ़ रखने के लिए क्या तलकीन फरमाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद उसामा बुखारी साहब, यकीनन आज आपने जिस मौजू का इंतखाब किया है, यकीनन ये आज हमारे मुआशरे की अहम तरीन ज़रूरत है और ख़ास तौर पर हमारी रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह की एक बहुत बड़ी हमारी नेमत है और दुनिया के एक बेहतरीन खूबसूरत खित्ता अर्ज़ी है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, जिसमें तमाम अल्लाह की नेमतें हमें नज़र आती हैं। यहाँ पे नदी नाले भी हैं, दरिया भी हैं, यहाँ पर नहरें भी मौजूद हैं, दुनिया का बेहतरीन नहरी सिस्टम हमारे पास मौजूद है, पहाड़ यहाँ मौजूद हैं, आबशारें यहाँ पे मौजूद हैं, सहरा मौजूद है, ज़री इलाके मौजूद हैं और तमाम चारों जो मौसम है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हर किस्म की सब्जियाँ, हर किस्म का अनाज और हर किस्म के फल फ्रूट यहाँ पर पैदा होते हैं और बेहतरीन आबो हवा, मैं समझता हूँ ये अल्लाह की यानी हर लिहाज से नेमत है। और ये वो नेमतें हैं कि जिनके बारे में अर्श अज़ीम के रब ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह ताला ने ये कायनात की हर शय तुम्हारे लिए पैदा की है। ये तुम्हें अल्लाह ताला ने नफ़ा पहुँचाने के लिए ये सूरज चाँद सितारे भी हमारे लिए बनाया, ये हवाएं हमारे लिए मुसख्खर की
تو یقیناً یہ ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اب ان کی قدر جو کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں تم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرکیف جو اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایمانی ذمہ داری ہے، ایک ملی ملکی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ان کی قدر میں ایک چیز اہم شامل ہے کہ ان کو اسراف سے اور فضول خرچی سے ان کو ضائع نہ کیا جائے، انہیں برباد نہ کیا جائے، اور خود اپنی خود ساختہ جو ہماری اپنی بعض اوقات چیز آ جاتی ہے ذہن میں، اور بعض اوقات ہم اپنی انفرادی مفاد کے حصول کے لیے اللہ کی ان چیزوں کو بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں اسلام نے بالکل قطعی طور پر منع کیا ہے۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو ماحول ہے اس کو آلودہ ہونے سے ہم نے بچانا ہے، اور ہمارے ماحول میں آب و ہوا ہماری ہے۔ اب ہم نے یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نظام نہیں ہے، یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جس کی پابندی کی جاتی، اور ہماری جو فضا اس وقت آلودہ کی جا رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا بعض اوقات لاہور جیسا ہے خوبصورت ترین شہر، دنیا کا بہترین خوبصورت شہر، وہ کتنا بعض اوقات ہماری فضا کتنی آلودہ ہو جاتی ہے۔ تو کوئی ہمیں سچی بات ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اپنی فضا کو جہاں ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن کی ہمیں ضرورت ہے، اور تو وہاں پہ ہم بالکل اس طرح کے سسٹم بناتے ہیں کہ جناب بے تحاشا ہی ہم نے وہ اینٹیں بنانے کے بٹھے لگائے ہوئے ہیں، ہم نے فیکٹریاں اس طرح کی بنا لی ہیں، دھواں نکالنے والی چیزیں ہیں، ہماری پاس کو جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے انجن وہ خراب انجنوں والی جو ہے وہ ہم یہاں پہ ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس بے تحاشا دھوئیں سے ہماری ساری جو فضا ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ سانس لینا ہماری دشوار ہوتا ہے۔ ابھی کورونا کے جو ہمارے ساتھ مسائل گزرے ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں سانس کی اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، دمہ اور ٹی بی، اس طرح کی بے تحاشا، تو یقیناً جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، نہ شکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو یہ اللہ کی سزائیں جو ہم بھگتتے ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زرعی علاقے دیے، اور ان زرعی علاقوں میں یہ جو درختوں کا وجود ہے، ہماری فصلوں کا وجود ہے، وہ جہاں ہمیں فراہم کرتے ہیں، جہاں پر ہمیں وہ پھل فروٹ فراہم کرتے ہیں، جہاں یہ ہمارے کھیت ہمیں اناج اور غلہ اور ہماری گندم، جو، اور ہمیں یہاں پہ چنے، اور ہماری چینی اور شکر اور گڑ، اس کا سارا بندوبست ہماری سرزمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے کہ ہم نے بے تحاشا بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی حکمت عملی کے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے، جو ہمارے زرعی علاقے تھے وہاں سے ہم نے درخت اکھاڑنا شروع کر دیے، پھلدار درختوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ہزاروں کے حساب سے وہ درخت اکھاڑے جا رہے ہیں کہ جہاں سے ہمیں آکسیجن مہیا ہوتی ہے۔ اور آج جو فضائی آلودگی کی آپ بات کر رہے ہیں، اور جو موسم چینج ہو رہے ہیں کہ بغیر ابھی وقت آیا نہیں ہوتا ہے جناب، گرمی پہلے آ جاتی ہے، گرمی کا دورانیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری سلسلے کیوں ہیں کہ ہم نے درختوں کا جو وجود ہے ان کو ہم نے ختم کرنا شروع کر دیا۔ بالکل، یقیناً جب ہم نیچر سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً جب ہم جب ہم چینج کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں نیچر کو، تو یقیناً ہمارے بگاڑ کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو اپنی جگہ سے ہلتی ہیں، تو وہ کیونکہ کائنات کا ایک سرکل ہے، اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کے ایک نظام کے ساتھ بنایا، جب ہم کائنات کا جو نظام ہے اس کا سرکل خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً اس میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سمیلہ فراز صاحب، اسلام کی اگر بات کی جائے تو اسلام کی نظر میں جو ماحولیات کا تحفظ ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سید اسامہ بخاری صاحب، بہت اہم موضوع آج آپ نے منتخب کیا اس نشست کے لیے۔ ابھی جیسے شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے، اگر ہم پہلے بنیادی وجہ کی طرف جائیں جو قرآن بتاتا ہے، دیکھیں کسی بھی مرض کا جو ڈائگنوسس ہوتا ہے، جو اس کی تشخیص ہوتی ہے، وہ بہت ضروری ہے تاکہ اس مرض کا مناسب علاج کیا جا سکے۔ سورۃ الروم کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جب بھی زمین کے اوپر یا نیچے، بر و بحر میں جب بھی فساد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیلنس آف لائف ہے، بیلنس آف نیچر ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو یہ فساد ہے۔ وہ بحر و بر میں جب بھی فساد پیدا ہوگا، بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے کاموں کی وجہ سے ہوگا۔ اور پھر اگلا جملہ ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ سم ٹائم اللہ تعالیٰ جو ڈسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے اس پورے نیچرل پروسیس میں، ہمارے اپنے
غفلتوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریئلائزیشن کروانے کے لیے کبھی کبھی جھٹکا بھی دیتا ہے۔ یہ جو قدرتی آفات آتی ہیں، سیلاب آگے، ہم گزشتہ سال سے ابھی تک اپنے سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں آئے ہوئے سیلاب سے لوگوں کو باہر نہیں نکال سکے، اور پھر آگے بارشوں کی پیشن گوئی، اور پھر آگے ساون آ رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیے بلوچستان میں غیر موسمی بارشیں اس موسم میں ہو رہی ہیں، جیسے شاہ صاحب نے بھی کیا فرمایا، اور اس کی وجہ سے وہاں کی زمینیں اور جو وسائل ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو یہ بیما کسبت اید الناس ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فطرت کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، جب آپ اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پورا سرکل ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں آج سے 2 سال پہلے جب پوری دنیا کووڈ کی سچویشن سے گزری ہے، اور پھر جہاں پر اللہ تعالیٰ تو شر سے بھی خیر برآمد کرتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم نے دیکھا کہ اس 1 سال کے جو لاک ڈاؤن تھا اس کے بعد ہماری فضا صاف ہو گئی، بالکل پیور ہو چکی تھی، ہماری فضا صاف ہو گئی، ہمارا ایئر انڈیکس جو ہے وہ بہت نیچے آ گیا، بہتر ہو گیا، اور پھر ہمارے پانی کا جو معیار تھا وہ بہتر ہو گیا۔ یہ ہماری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خود مشاہدہ کی ہیں، اور یہ صرف چند مہینوں کے لاک ڈاؤن کا نتیجہ یہ تھی کہ ہم نیچے کی طرف واپس جا رہے تھے۔ ہاتھ صاف کرنا، اب آپ دیکھیں نا اس ٹائم میں سینیٹائزیشن کتنی اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ جو لیذیقہم بما عملوا، کہ ہمارے بعض کاموں کو اللہ تعالیٰ ریئلائز کروانے کے لیے ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ ماحول کا جو لفظ ہے نا، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ماحول عربی کا لفظ ہے کہ جو بھی میری سراؤنڈنگ میں، یہ گویا کہ ذمہ داری زمین پر بسنے والے ہر فرد کی ہے کہ اس کے جو ماحول ہے، اس کے جو ارد گرد ہے، اس کا وہ نگہبان ہے، اس کا وہ ذمہ دار۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں انسانوں کو سب سے پہلے تو یہ چیز ریئلائز کروانی ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ظاہری جو فوائد ہیں وہ ترقی کی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے آفٹر شاکس جس کے کہہ لیں آپ، یا اس کے بعد کے جو نتائج ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور یقیناً اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں ہمارے لیے مضر ثابت ہوتے ہیں۔ ابھی جو کووڈ کی آپ نے بات کی، اس کے اندر دیکھیں ہم نیچر کے قریب چلے گئے تھے، ہم نے اپنی حفظان صحت کا بھی اہتمام کیا، ہم نے اپنے ہاتھ بھی دھوئے، ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے تھے، سینیٹائزیشن کا پورا سسٹم کیا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری بیماریوں، دیگر بیماریوں سے ہم بچتے رہے، اور یقیناً یہ چیزیں وہ ہیں جو دین اسلام نے ہمیں پہلے سکھائی ہیں۔ آپ نے وضو کرنا ہے 5 وقت، اور آپ نے ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے، دانت برش کر کے رکھنے ہیں، اور حفاظت کرنی ہے۔ شاہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ اگر ماحولیات کی اس طرح بات کی جائے تو ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ماحول کے اندر انفرادی چیزیں بھی آتی ہیں، اجتماعی چیزیں بھی آتی ہیں، انسان اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی سوسائٹی کے اوپر بھی۔ شجر کاری جو ہے، درخت لگانا، اس کو دین اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور آپ نے پہلی اپنی گفتگو میں ایک جو بات کی تھی میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا آپ تفصیلی اس پہ بات بھی کیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو جہاں پہ رہائشی کلونیز بنائی جا رہی ہیں، ٹاؤنز نئے بنائے جا رہے ہیں، سوسائٹیز ایک بنائی جا رہی ہیں، وہ خاص طور پہ زرعی زمینوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں چینج آنے والا ہے ہمارے خصوصاً ہمارے خطے کے اندر، کہ ہماری جو زرعی زمینیں تھیں جہاں سے ہمیں باغات کی صورت میں ہمیں وہاں پھل فروٹ ملتا تھا، جو زرعی زمینیں جہاں سے ہم اجناس لیتے تھے، وہاں پر رہائشی کلونیاں بنائی جا رہی ہیں۔ دین اسلام میں ان چیزوں کی کتنی ممانعت فرمائی گئی ہے؟ اسامہ بخاری صاحب دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں درختوں کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ہم اپنے حبیب مکرم رسول معظم جناب سیدنا محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج و اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس میں لے کر گئے، جہاں کا ماحول، ہم ماحول کی بات کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ماحول کو برکت والا بنایا ہوا ہے، اور برکت کہتے ہیں ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفعا، وہ چیز اگر مقدار میں کم ہو تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اگر پہلے ہی اس کا حجم زیادہ ہو تو اللہ اس کو نفع بخش بنا دیتا ہے، فائدہ مند بنا دیتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کا ماحول برکت والا بنایا تھا۔ وہ کیسے بنایا تھا؟
اللہ نے دوسرے مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، چونکہ قرآن پاک کا یہ اصول ہے القرآن یفسر بعض بعضا، خود قرآن دوسرے مقام پر اپنی آیات کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے یہاں سب سے پہلے جو دو قسمیں اٹھائی ہیں نا، وہ ہے انجیر اور زیتون کے درختوں کی قسم۔ اور یہ انجیر اور زیتون کے جو درخت تھے یہ فلسطین کے یعنی بیت المقدس کے جو ماحول میں تھے، تو جس ماحول میں درخت لگے ہوئے تھے انجیر اور زیتون کے، اللہ نے اس کی قسم اٹھا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میں نے اس پورے ماحول کو ان درختوں کی وجہ سے برکت والا مبارک بنایا ہوا تھا۔ تو جہاں درخت لگے ہوں اللہ اس خطہ ارضی کو مبارک کہتا ہے، برکت والا، جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یقیناً درختوں کی اہمیت کا آپ اندازہ یوں لگا لے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ درخت لگا رہا ہو، کوئی بندہ مسلمان درخت لگا رہا ہو، سامنے قیامت آ جائے اور اس کو یقین آ جائے کہ میں یہ جو درخت کی اس وقت پنیری لگا رہا ہوں یہ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو فرمایا اس کو پنیری چھوڑنی نہیں چاہیے، بے شک قیامت سامنے آ چکی ہے، اس کو پنیری لگا کر اٹھنا چاہیے، چاہے وہ اٹھتے ہی اگلے لمحے وہ قیامت کی زد میں آ جائے، لیکن اس کو یہ پنیری ضرور لگا دینی چاہیے۔ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں درختوں کے کاشتکاری اور درخت لگانا اور شجرکاری اس کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور درختوں کا جو وجود ہے اس کو باقی رکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مملکت میں اپنی ریاست میں کسی درخت کو کاٹنا تو بہت دور کی بات، آپ فرماتے ہیں جو فاتحین جایا کرتے تھے، مجاہدین جایا کرتے تھے، جو اسلامی لشکر جایا کرتا تھا، آپ اس کو پابند بنایا کرتے تھے۔ درختوں کا وجود اتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر مسلم انسان تھے ان کی زندگی کی بقا کے لیے پابند بنا کرتے کہ درخت تم نے نہیں کاٹنے، درختوں کو باقی رکھنا۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ اللہ قطر دنیا کے چند پیسوں کی خاطر اور اپنے بینک بیلنس سیدھے کرنے کی خاطر ہم اپنے ہی سرزمین سے ہم نے پھلدار درخت کاٹ دیے، ہم نے زرعی علاقے برباد کر دیے۔ یاد رکھیے دنیا کا بہترین پھل، میں چونکہ مدینہ یونیورسٹی میں 5 سال پڑھتا رہا ہوں، مدینہ شریف میں رہا ہوں، وہاں دنیا بھر کا فروٹ آتا تھا۔ میں اگر حلفاً یہ بات کو ذرا مبالغہ نہیں ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین ذائقے والے اگر پھل پائے جاتے ہیں پاکستان میں کسی اور علاقے میں نہیں، تو اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے۔ پاکستان کے آم جیسا آم، پاکستان کے کنو جیسا مالٹے جیسا کنو اور مالٹا، پاکستان کے لیمن جیسا لیمن، پاکستان کے کیلے اور جو پھل فروٹ ہے، اس ذائقے کا دنیا میں کہیں پھل فروٹ نہیں پایا جاتا، تو اور اس طرح کا گنا کہیں اور نہیں پایا جاتا، اس طرح کی کپاس کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ اس طرح اللہ کی جو بے شمار اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، آج ہم اپنے ہاتھوں سے اس کا بیڑا غرق کرنے پہ لگ چکے۔ ہم نے پورے زرعی علاقے دیکھیے ہمارے پاکستان میں، اللہ نے ہمیں اتنے علاقے دیے، صحرا ہمارے پڑے، آپ جا کر انسانی آبادیاں وہاں پر، کالونیاں وہاں پہ کاٹیں، وہاں پہ شہر آباد کریں، نئے دیہات آباد کریں، نئے ٹاؤن وہاں پہ آباد کریں۔ ہمارے پہاڑی علاقے ہیں کہ جہاں پر فصلیں نہیں ہو سکتی، وہاں جا کر یہ انسانی آبادیوں کو آباد کریں۔ لیکن عین زرعی علاقے جہاں سے ہمیں پھل فروٹ بھی ملتا ہے، اناج اور غلہ بھی ملتا ہے، جہاں سے ہمیں دودھ اور دودھ کی جتنی متعلقہ چیزیں وہاں سے ہمیں دستیاب ہوتی ہیں اور وہاں سے ہمیں گوشت دستیاب ہوتا ہے، وہ سارا جو ہمارا کھانا پینا، ہمارے رزق کے معاملات اور وسائل رزق، وہ تو ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔ رہی صحیح کسر ہماری یہاں پہ فیکٹریاں ہیں، ان کے جو فضلے ہیں وہ ہم اپنی زمین کے اندر، ہمارے جو پانی اللہ نے ہمیں ایک نعمت کی شکل میں عطا کیا تھا، ہم اس پورے پانی کو برباد کر رہے ہیں، ذخائر کی، اور جتنے فضلات ہیں وہ ہم جناب زیر زمین اس کو پھینکتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً شاہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ یہ وہ فتنہ فساد ہم خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں برپا کر رہے ہیں اس زمین کے اوپر، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان زمینوں کو جو ہے وہ برباد کیا ہے، باغات کو ہم نے دیا، اور جو فصلیں جو تھیں، زرعی زمینیں جو تھیں، ان کو خراب کر کے ہم نے رہائشی کالونیاں اس کے بنانے کی کوشش کی، صرف جس نے آپ نے فرمایا کہ ایک چند ٹکوں کی خاطر کہ ہمیں جناب اس لینڈ کا جو کاروبار ہے، جو ہم سمجھتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی بات کی جائے، ریئل اسٹیٹ بزنس کو بنانے کی خاطر ہمارا جو زرعی ملک تھا، جس کو آپ کہتے ہیں 75% انکم جو تھی وہ زراعت کی وجہ سے ملتی تھی، ہم نے پورا سسٹم جو تھا، اپنی پوری انڈسٹری جو تھی اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین کرام، اس موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے، علماء کرام سے مزید سوالات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ویوز، پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرتے ہیں ماحولیاتی آلودگی اور ماحول جو نیچر جو اس کی حفاظت جو ہے وہ دین اسلام میں کتنی ضروری ہے، جو فطرت کے جو تقاضے ہم سے کیے جاتے ہیں ان کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس پہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، ہمارے ساتھ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے، ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح شاہ صاحب نے بات بھی کی زرعی زمینوں کی، باغات کی بھی، لیکن ایک اہم جو ہے فطرت کا جو عنصر جو پایا جاتا ہے اس کو پانی کہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو پہلے دریا تھے، پنجاب جس میں ہم رہتے ہیں اس کو پنج آب کہا جاتا ہے، 5 دریا اس میں آتے تھے، لیکن اب جب دریاؤں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہاں پہ شاید کبھی کوئی پانی کا یہاں سیلاب گزرتا تھا، کوئی ریلا گزرتا تھا یا پانی کے قطرے موجود تھے یہاں پہ۔ تو لیکن اب جو صورتحال ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آئندہ چند سالوں میں یہ جو خطہ جسے ہم زرعی خطہ کہتے تھے اور گرین خطہ کہتے تھے، اس میں خشک سالی اور قحط سالی کے اللہ نہ کرے وہ اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا کہیں گے پانی کی حفاظت کرنا، تو دین اسلام اس حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ بہت اہم آپ نے یہ نقطہ اٹھایا۔ دیکھیے، آلودگی کئی طرح کی ہے۔ جب ہم ماحولیاتی آلودگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں فضائی آلودگی بھی ہے، اس میں ایئر پولوشن بھی ہے، اس میں واٹر پولوشن بھی ہے، اور اس میں نوائز پولوشن بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں، واٹر پولوشن کا جہاں تک تعلق ہے، یقین کیجئے کہ دنیا اس مسئلے کو ریئلائز کر چکی ہے کہ ہمارے پاس جو پینے کے پانی کے ذخائر ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں۔ ویسے تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ اصول ہے کہ جو چیز، جو نعمت انسان کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ نے وہ اتنی وافر پیدا کی ہے اور اس کی دستیابی اتنی آسان بنائی ہے۔ آکسیجن ہر انسان کی ضرورت ہے، وافر ہے اور دستیابی آسان ہے۔ پانی بھی انسان کی ضرورت ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار کا وجود پانی پر منحصر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس زمین پر ہم انسان بستے ہیں اس کا 70.3% جو حصہ ہے وہ پانی ہے، سمندر ہے، اور صرف 17% حصہ وہ ہے جس پر ہم 8 ارب انسان بستے ہیں۔ لیکن اب کمال کی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ 70% پانی جو ہماری زمین کے اوپر موجود ہے اس میں سے صرف 5% پانی پینے کے قابل، باقی 65% جو ہے وہ ویسٹ ہے، وہ پینے کے قابل۔ آپ سمندر کا پانی پی نہیں سکتے، آپ سمندر کے پانی میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے، آپ کو جسمانی امراض لاحق ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیوریفائڈ ڈرنکنگ واٹر ہے وہ کس قدر اہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ دنیا نے، اور ابھی خاص طور پر جو عرب ممالک ہیں انہوں نے واٹر ریسائکلنگ کے سسٹم جو ہیں وہ شروع کیے کہ جو آپ کے پینے کے علاوہ استعمال جہاں پہ پانی ہونا ہے آپ اس کا متبادل بندوبست کریں، سمندری پانی ہو یا آپ کا ریسائکلڈ واٹر ہو، آپ اس کو استعمال کریں۔ گھروں میں آپ کے واش روم میں جو پانی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح برتن دھونے کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے، کپڑے دھونے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے، آپ کے کمرشل یوزیج کے لیے جو پانی گاڑیاں دھل رہی ہیں اور پائپ کھلا ہوا ہے، بالکل میں فریش واٹر ہے جو ہم اپنے نکال رہے ہیں پانی سے۔ میں عرض کروں کہ پوری دنیا میں ہمارا خطہ ان چند خطوں میں سے ہے جس کا نیچرل واٹر بہت میٹھا ہے، اور اس کے اندر وہ سارے اجزاء موجود ہیں جو ایک انسانی صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنی غفلت کے ساتھ اور اتنی ظلم کے ساتھ اس پانی کا ضیاع کر رہے ہیں جس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اور اگلی نسل، جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا، وہ دریا آج سے راوی ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے، دریا خشک نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں ریاستی سطح پر ہی واٹر مینجمنٹ نہیں کی گئی، ہمارے پڑوسی ملک نے ہمارے ہی دریاؤں کے اوپر بے شمار ڈیم بنائے، ہمارے پانی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس اب خشک دریا باقی ہے، ریاستی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی۔ اور پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب سونے لگو تو پانی کے برتن کو ڈھانک دو، مشکیزے کا منہ بند کر دو۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نہر پر بھی وضو کر رہے ہو تو اسراف سے بچو۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول نہر پر کیسے اسراف ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہہ رہا پانی، وہ تو پانی اسی میں جائے گا۔
فرمایا اس پر بھی اسراف ہے، اس میں بھی اسراف سے بچنا ہے۔ چہ جائے کہ ہم مساجد میں، اپنے گھروں میں جب وضو کے لیے یا اپنے غسل کے لیے یا جب ہم ٹوتھ برش کے لیے اپنا وہ ٹیب کھولتے ہیں، کتنا پانی ضائع ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد میں ضرور یہاں پہ عرض کروں گا، سورۃ التکاثر کی جو آخری آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر المومنین اس سے کیا مراد ہے، کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا، ٹھنڈا پانی، پینے کے قابل پانی، ایک ایک بوند اور ایک ایک گھونٹ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، میں عرض کرتا ہوں، ہم منرل واٹر کی بوٹل لیتے ہیں، 3-4 گھونٹ لگائے اور بوٹل پھینک دیتے ہیں یا وہیں پر رہ جاتی ہے۔ ایک ایک گھونٹ پر اللہ پوچھیں گے کہ یہ نعمت تمہیں میں نے عطا کی تھی، تم نے اس کو کیوں ضائع کیا؟ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ نے جو بات بیان فرمائی، یقیناً جو ہماری جو باتیں تھیں، جو ہمارا ورثہ تھا، یہ ان لوگوں نے لے لیا، اور یقیناً وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ تو یہ کر رہے ہیں کہ جو بارش کا پانی ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس بارش کے پانی سے جو اپنے گھر کا لان اس کو پانی دیتے ہیں، اور اسی پانی سے کوشش کرتے ہیں اپنی گاڑیوں کو جو دھویا جائے۔ اور جو ہمارا جو المیہ ہمارا بن چکا ہے، آپ سروس اسٹیشنز پہ دیکھ لیں، بڑے بڑے پائپ اور بڑے بڑے موٹر پمپس وہاں لگائے ہوئے ہیں، فریش پانی نکال کے جو ہے پانی کا ضیاع کر رہے ہیں۔ اور یقیناً آپ نے جو بیان فرمایا کہ پانی کے گھونٹ گھونٹ کے سوال کیا جائے گا، شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ماحول کی صفائی ستھرائی کی بات کی جائے تو ہم یقیناً مسلمانوں کو تو کہا گیا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھے ایمان کے برابر قرار دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا گھر تو صاف کرتے ہیں لیکن وہ سارا گند اٹھا کر جو ہے کوڑا اس روڈ کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں۔ اپنی دکان کو تو صبح آ کے صاف کیا جاتا ہے، اور یا رات کو جاتے ہیں جو لوگ صاف کرتے ہیں، وہ کوڑا جو ہے سڑک کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں۔ راستے کے حق کی تو بات دین اسلام نے سکھائی کہ راستے کا حق دیا جائے اور لوگوں کو گزرنے کے لیے ہماری پریشانی نہ ہو، آسانیاں دی جائیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سچی بات ہماری قوم کی تربیت کی از حد ضرورت ہے، کسی کو اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ہم سچی بات ہے، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں نا، ہمارا گھر ادارہ ہے، ہمارے سکولز ادارے ہیں، ہماری مساجد، ہمارے مکاتب، ہمارے مدارس، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز، یہ سب ہمارے تعلیمی تربیتی ادارے تھے۔ میں سمجھتا ہوں سب اس معاملے میں سچی بات ہے بہت ہی کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی قوم کی صحیح تربیت ہی نہیں کر سکے۔ آپ راستوں کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں آلودگی کی ہم بات کر رہے ہیں، اور راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کیا الایمان بضع وسبعون شعبہ اعلی قول لا الہ الا اللہ وادنا اماط الاذى عن الطریق۔ فرمایا کہ راستے کو صاف رکھنا اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس پر ذرا غور کیجئے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا، یعنی جو بندہ راستے کے اندر آلودہ چیزیں نہیں ہٹاتا بلکہ خود آلودہ چیزیں لا کر رکاوٹ خود ڈالتا ہے، وہاں پہ وہ مافیا گروپ بن کر اور قبضہ گروپ بن کر وہ راستے روک لیتے ہیں، راستوں کے اوپر وہ جناب دکانیں کھڑی کر لیتے ہیں، اپنی وہاں پر نجائز جائیداد کھڑی کر لیتے ہیں، تو نبی پاک فرماتے ہیں یہ ایمان کے منافی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر فاتوا الطریق حقہ، اور بھئی راستے جو ہیں ان کا حق ادا کرو۔ راستوں کا حق وہ کیا ہے کہ وہاں پر آپ فرماتے کوئی رکاوٹ نہ ڈالو، گزرنے والوں کے جو راستہ ہے اس کو کشادہ رکھو، اور ہم نے بالکل اس کے الٹ اپنا رویہ اپنایا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک آدمی کو مانوس قدموں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا بھئی یہ کون ہے، کون سی اس نے نیکی کی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس انداز سے اس شان و شوکت کے ساتھ جنت میں بھیجا ہوا ہے کہ یہ بڑا ٹہل ٹہل کر اور بڑے عجیب انداز سے چہل قدمی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس آدمی نے ایک راستے کے اوپر درخت تھا جس کی شاخ بہت جھکی ہوئی تھی، لوگوں کو مسافروں کو وہ پریشان کرتی تھی، ان کے سارے اس میں الجھ جاتے تھے، ان کو تکلیفیں ہوتی تھی، تو اس بندے نے اس کو کاٹ دیا تاکہ مسافروں کا جو راستہ وہ آسان ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فشکر اللہ لہ، اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے میرے بندوں کے راستے کو آسان کیا ہے تو میں اللہ ہو کر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ تو
راستوں کو آلودگی سے جو محفوظ رکھتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، ان کو مومن کہتا ہے. تو ہماری حالت کیا ہے؟ ابھی ہم دریاؤں کی بات کر رہے تھے. یہ ابھی ہمارے پہاڑی علاقے میں جو سیلاب آیا تو پتہ چلا کہ وہاں پر جو سیلاب آیا وہ جو ہمارے دریا تھے جہاں سے آنے والا جو ریلا ہوتا پانی کا وہ آسانی سے گزر جاتا تھا، لوگ سیلاب سے بچ جاتے تھے. اب وہ کیوں نہیں بچ سکے؟ وہ ریلا کیوں نہیں وہاں سے گزر سکا؟ کہ وہاں لوگوں نے جناب ان جگہ دریاؤں کے اندر بڑے بڑے ہوٹل بنائے ہوئے، لوگوں نے وہاں پہ اپنی رہائش کھڑی کی ہیں، پلازے بنائے ہوئے. تو آج تو ہم نے درختوں کو، آج ہم نے دریاؤں کو معاف نہیں کیا. ہم نے جو دریا کے پیٹ تھے ہم نے ان کو وہاں نجائز تجاوزات سے بھر دیا. تو ہماری تو صورت حال یہ کہ ہم نے نہ کوئی راستے چھوڑے نہ ہم نے دریا چھوڑے. وہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دشت و صحرا کیا کیا، وہ شعر ہے بہت بڑا معروف، کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق ایمانی عطا کیا تھا. تو فرمایا ان کی حالت بالکل اس کے الٹ ہے کہ انہوں نے دریاؤں کو چھوڑا ہے نہ انہوں نے شہروں کو چھوڑا ہے. ہر جگہ پر نجائز تجاوزات سے اور اپنی بدعمالیوں کی آلودگی سے ہر شہر کو انہوں نے آلودہ کر رکھا ہے. تو یقیناً بحیثیت ایک مسلمان ہمارا یہ فرض ہے ہم شہروں کو صاف ستھرا رکھیں. دیکھیے ابھی آپ بات کر رہے تھے دوسرے ممالک کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، دانائی اور حکمت کی جو بات ہوتی ہے یہ مومن کی گمشدہ چیز ہوتی ہے، جہاں سے ملے ہمیں لے لینی چاہیے. وہ ہمارے انسانی بھائی، وہ ہماری انسانی برادری ہے، وہ عالمی برادری ہے ہماری. ہم نے تو ہر بندے کے ساتھ دشمنی کے خام خواہ نفرت کی دیواریں کھڑی کی ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم کام بھی کرتے ہیں، ہم وہاں کے ویزے لے کے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی وہاں میں اچھی جو چیزیں ہیں جو اسلام کی چیزیں تھی، جو اسلام نے ہمیں بنیادی طور پہ سکھائی تھی. ابھی وہ کورونا میں ہم نے جو ہاتھ دھوئے تو یہ اسلام نے تو ہمیں کہا کھانا تم نے کھا نہیں سکتے جب تک پہلے ہاتھ نہ دھو لو. تو ہمیں صفائی ستھرائی اور اپنے راستوں کو صاف رکھنا، اپنے برتنوں کو صاف رکھنا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، جو تزکیہ ہے، جو پاکیزگی ہے، یہ تو فلاح کی پہلی نبی پاک فرمایا. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یہ پہلا دین ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اپنے کپڑوں کی، اپنے لباس کی پاکیزگی، اس کو صاف ستھرا رکھنا اور گندگی اور غلاظت سے دور رہنا، آلودگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ابتدائی تعلیمات شامل ہے. الطہور الشطر بار بار پڑھا. اور ہماری حالت کیا ہے کہ جو یہاں پہ صفائی کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور بھائی صفائی کرنا تو اسلام کی تعلیم ہے. ایک بندہ مومن مسلمان یہ اس کے بنیادی فرائض میں شامل ہے. ہماری نماز، اس کی طہارت. دیکھیے ذرا ہمارا حج اور عمرہ، اس کی بنیاد طہارت. جب تک طہارت نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو، جسم کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، حرام کی چادروں کی پاکیزگی اور طہارت، تو ہمارا تو نہ عمرہ قبول ہے، نہ ہمارا حج قبول ہے، نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ ہمارے سجدے قبول ہے، نہ ہماری تلاوت قرآن، نہ ہمارا جمعہ، نہ ہماری عید قبول ہے. تو میرے بھائیوں جب ساری چیزوں کی بنیاد ہی ہماری پاکیزگی اور طہارت ہے، آلودہ ہونے سے محفوظ رہنا ہے، ہمیں اپنی پوری زندگی کو، ابھی آپ جو بات کی، ہم اپنے گھر کو، اپنی دکان کو، اپنی فیکٹری کو تو صاف کر لیتے ہیں اور لا کر وہ شہروں کے اوپر، راستوں کے اوپر ہماری گندگی پھینک دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں من حیث القوم جو تربیت کی بڑی ضرورت ہے. یقیناً جب ہم اپنے گھر کے تو صاف کر رہے ہیں لیکن جو پبلک پلیسز ہیں ان کو جو ہے وہ اس میں صاف نہیں کیا جاتا. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو پارکس ہیں، تفریحی مقامات ہیں، اس میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو جاتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ سیر کرنے کے لیے، یہاں کی تفریح کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں جو کھانا پینا وہاں پہ کھایا، ریپر جو ہیں وہ وہاں پھینک دیے جاتے ہیں. حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ متعین کی جاتی ہیں جگہیں کہ یہاں پہ آپ ڈسٹ بین لگا ہوا ہے، یہاں پہ آپ چیزیں پھینکتے جائیں. تاکہ جو کوڑے کی بات ہم بار بار کر رہے ہیں کہ گھروں کے محلوں کے اندر کارنرز کے اوپر وہ پورے ڈسٹ بین بڑے رکھے جاتے ہیں، بلدیہ کے لوگ آتے ہیں اس میں، تو میونسپل ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ اسے صفائی کے لیے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر رکھنے کے بجائے باہر رکھ دیتے ہیں یا چلا کے مارتے ہیں کہ جناب وہاں خود ہی پہنچ جائے گا. تو یہ تربیت کا جو عنصر ہے وہ یقیناً ہمارے اندر موجود نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نوائز پولیوشن کی بات کی جائے، آپ ترقی یافتہ ممالک کا دورہ کرتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں. ہمیں تو کبھی وہاں پہ لگتا نہیں، بڑا ہجوم ہوتا ہے کہ ہارنس کی آواز آ رہی ہوں اور بڑی جناب لائٹ پیچھے جناب آپ کسی گاڑی کو کراس کرنا چاہ رہے ہیں، فل آپ نے اس کو لائٹ فل بیم میں دی ہوئی ہے.
تو یہ بھی نوائز پولوشن کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں. اگر آپ رات کو گھر میں آ رہے ہیں تو آپ یہ ذرا خیال نہیں کرتے کہ اس محلے میں کوئی بیمار بھی ہوگا, کوئی سو رہے ہوں گے. آپ اگر رات لیٹ آئیں تو سب تو نہیں جاگ رہے ہیں نا, آپ ہارن کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں جہاں گیٹ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو. تو اس حوالے سے دین نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی؟ یہ بہت اہم گفتگو کا حصہ ہے کہ جو نوائز پولوشن یا صوتی آلودگی ہے. دیکھیے جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو سورہ لقمان میں جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے تھے تو ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آواز کو پست رکھو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب اپنے دین اسلام کی تعلیمات میں تو آپ دیکھیے دن کی جو نمازیں ہیں ہماری ان کو شریعت نے سری رکھا ہے. ظہر اور عصر میں قرات بلند آواز سے نہیں کی جاتی, سری اور آہستہ آواز سے قرات کی جاتی. حکمت ہے, صبح کی نماز میں سکون ہے, اطمینان ہے, اور امام کو یہ حکم ہے کہ وہ اونچی آواز سے کرے. دن کے وقت میں چونکہ ارد گرد بہت زیادہ شور ہے تو اس کے ریڈکشن کے لیے شریعت ہمیں جو عبادت اس ٹائم دے رہی ہے وہ بھی سری ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے, دیکھا کہ کچھ لوگ بڑی اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص بہت چیخ کر اذان دے رہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو روک دیا کہ یہ اذان دینے کا طریقہ نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو بازاروں میں چیخنے والے شور کرنے والے ہیں ان کو سخت ناپسند کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے جو رویے ہیں, میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ خود مسجد کا سپیکر بہت سے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہے. اب دیکھیں نا کہ ساری رات اس کے اندر آپ اور لاؤڈ سپیکر اسی محلے میں پڑوس میں طالب علم اپنے پیپر کی تیاری کر رہا ہے, کوئی بیمار پڑا ہوا ہے اور وہی مسجد کا سپیکر اس کے لیے اذیت کا باعث بنا ہوا ہے. اسی طرح ہم بلا تکان ہارن دینا اور اس ہارن کو بجاتے رہنا اپنا حق سمجھتے ہیں. اور جن ممالک کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. جیسے ہم نے عرض کیا یہ ساری وہ اقدار تھیں جو دین نے ہمیں عطا کی تھی. اب جیسے جو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ساری کی ساری قرآن و حدیث سے, اسلامی تاریخ سے ہمارے سامنے مثالیں ہیں. وہاں پر پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں مس مینجمنٹ ہے, بہت سارے معاملات میں مس مینجمنٹ, ٹریفک کی مس مینجمنٹ ہے. ہمارے ہاں جو وہیکلز ہیں, جو گاڑیاں ہیں, ان کی سالانہ انسپیکشن کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. اور جیسے بھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی گاڑی ہے خراب انجن کے ساتھ چل رہی ہے, دھواں چھوڑ رہی ہے, اس کو کوئی پکڑ ہی کوئی نہیں رہا, اس کی کوئی انسپیکشن نہیں ہے. ہارن دینا بعض جگہوں پر ہم نے یہ خود دیکھا ہے کہ جب 2 دفعہ آپ ہارن دیتے ہیں, تیسری دفعہ اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا تو وہ آپ کے لیے فائن کا ذریعہ بنے. اور پھر اس کے پھر اثرات بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو نوائز پولوشن کے نتیجے میں جو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو آپ کی مزاج میں, آپ کی صحت کے اوپر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں, ڈپریشن اس سے بڑھتا ہے, اور آپ کی طبیعت میں دیکھیں نا کہ وہ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے, کہ غصہ آتا ہے, بے سکونی پیدا ہوتی ہے. تو یہ وہ سارے رویے ہیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں, میں یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ ہم بہت ایک اہم عنوان پر آج گفتگو ہم کر رہے ہیں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے, تو جو جہاں پر خیر کی بات ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے. خاص طور پر ہماری اس وقت کی جو پنجاب کی نگران گورنمنٹ ہے اس میں جو لوکل بلدیات کی وزارت ہے, ہمارے محترم ابراہیم حسن مراد صاحب نے بہت تیزی کے ساتھ ابھی ہمارے وہاں پر ان کی طرف سے نصف ایمان, صفائی نصف ایمان مہم چل رہی ہے. اور اس کا ہم نے عملی مشاہدہ بھی کیا, اس کے اثرات بھی دیکھ رہے ہیں. لاہور شہر صاف ہو رہا ہے, صرف لاہور شہر تک وہ محدود نہیں ہے, جنوبی پنجاب تک اور پنجاب کے جو بیکورڈز ایریے ہیں وہاں تک وہ مہم دیکھیں نا. یہ چیزیں جب آپ, لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ صرف سرکار کا, حکومت کا کام نہیں, بالکل الٹیمیٹلی تمام سٹیک ہولڈرز کا کام ہے. یہ افراد کے اوپر یہ بات آئے گی کہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. ایک ادارہ, اب اتنا بڑا پنجاب ہے, 12-12.5 کروڑ آبادی ہے, ایک چھوٹا سا محکمہ اس میں اپنا کنٹریبیوشن کیسے مکمل طور پر دے سکتا ہے؟ اس میں ہمیں آگے بڑھ کر اس کو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اہم بات جو ارشاد فرمائی. یقیناً دیکھیں گورنمنٹس تو بعض اوقات دیکھیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں, کیونکہ میں بھی میونسپل ایک کارپوریشن کے اندر 5 سال کے لیے ممبر رہا, اور ہم نے دیکھا
کہ ہم تو کوشش کرتے تھے کہ ہم صفائی ستھرائی کے لیے پورا سسٹم جو ہے وہ ایک پورا سسٹم بنا کے دیں، لیکن بات یہ ہوتی تھی کہ جس ہم نے پہلے بات کی کہ وہاں پہ آپ کو ڈسٹ بن بھی مہیا کیے جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ سکر مشینیں بھی آتی ہیں اور وہاں سے وہ کوڑا لے کے بھی جاتی ہیں، لیکن جب کوڑا رکھنے کے لیے جگہ ایک متعین کرتے ہیں ہم وہاں بھی پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یقیناً ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بگاڑ پیدا کیا جا سکے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کی اجازت سے میں عرض کروں کہ ہم نے جاپان میں دیکھا، خود اس بات کا مشاہدہ کیا کہ وہاں پر جو 4 گریڈ کے بچے ہیں وہاں پر 4 گریڈ تک کتابیں نہیں، وہاں پر پیپر لیس بک لیس سکولنگ ہے۔ بچوں کے پہلے 4 سال جو سکولنگ کے ہیں وہ ہیں ہی تربیت پہ۔ ہم نے دیکھا وہاں پر سوشل نارمز کھائی جا رہی ہیں، سوشل نارمز کہ ایک گریڈ کے بچے ہیں، ان کی ذمہ داری آج کے دن کی فار ایگزامپل یہ اسکول کہتا ہے کہ فلاں اسٹریٹ میں آپ نے وہ تمام گلی کو آج صاف کرنا ہے، آج کا آپ کا کام یہ ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے بچوں کو سکھانے کی ہیں۔ جب آپ بچے کو آپ اس کے سکول لیول پہ اتنے چھوٹے لیول پہ جب اس کو آپ یہ بتا دیں گے یہ گلی تمہاری ہے، تم اس کے اونر ہو اور اس کے سراؤنڈنگ تم اونر ہو، اس کو صاف رکھنا تمہاری ذمہ داری۔ ہم نے دیکھا فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے رشیا میں اور باقی ساری اقوام وہاں سے چلی جاتی ہیں اسٹیڈیم سے، جاپانی قوم وہ ہے جو بعد میں اسی اسٹیڈیم کی دیکھیں ڈاکٹر صاحب پھر وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس قوم کی بالکل حالات نہیں بدلتا جو خود اپنی کوشش نہ کریں۔ یقیناً اگر ان ترقی یافتہ ممالک کی ہم تعریفیں کرتے ہیں تو اس کا آپ رزلٹ بھی دیکھیں کہ آج وہ ترقی کے وہ جو ہے وہ انڈیکس اس میں کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین اسلام کی صورت میں عطا کیا ہے، اس کے جس حکم پر آپ عمل کرتے جائیں گے یقیناً آپ فطرت کے اتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور اس میں ہر پہلو کے اندر ایک حکمت رکھی گئی ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہی ہے کہ سوشل جو نارمز ہیں وہ دین اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ دین اسلام کا تو کیا خوبصورت کنسیپٹ ہے، آپ تو اپنی صفائی کر رہے ہیں، اپنی ستھرائی کر رہے ہیں لیکن وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ آپ محلے کی صفائی کا خیال کرتے ہیں، وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور دین اسلام نے تو صفائی ستھرائی کو نصف ایمان قرار دے دیا۔ بس کوشش کی جائے کہ دین اسلام کے جو اصول ہیں اور جو یہ پروگرام جو ہم کرتے ہیں ان کے کرنے کرانے کے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہم نے بیان کیا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے اور مہمانوں کا بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس موضوع پر اتنی خوبصورت دلائل کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام سے اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔